बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मौलवी नज़ीर है। मैं मोहल्ले की सबसे बड़ी जामे मस्जिद में निगरान और मस्जिद का इमाम था। सुबह के 5 बजे का वक्त था। ये फजर का वक्त था। मैं नमाज आज़ान देने के लिए खड़ा ही हुआ था कि अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो ठीक से समझ न आई कि कौन है। ऐसा लगा कि कोई बड़ी सी काली चादर ओढ़कर उस तरफ आ रहा था, लेकिन जब वो वजूद तकरीबन करीब आ गया तो उसे देखकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो एक औरत थी जिसने खुद को एक बड़ी काली सी चादर में लपेटा हुआ था। उसके चेहरे पर नकाब नहीं था मगर हिजाब ज़रूर था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने काली चादर किसी मुसल्ले की तरह एक तरफ बिछाई और उस पर बैठकर नमाज़ पढ़ने लगी। मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, बीबी यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि मस्जिद में औरतों का आना मना है? अभी नमाजी आना शुरू हो जाएंगे। तुमने यहाँ पर नमाज नहीं पढ़नी, नहीं तो पर्दे का मका। तुम यहाँ से चली जाओ। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी कोई औरत भी मस्जिद में नहीं आई, क्योंकि हर औरत को पता होता है कि मस्जिद में आना मना है। यहाँ पर मर्द होते हैं। औरतों को इसलिए मस्जिद में आने से मना किया गया है कि वहाँ पर मर्दों ने नमाज अदा करना होती है और पर्दे के मसाइल की वजह से ये हुक्म दिया गया है। दुनिया भर में ऐसी भी मसाजिद हैं जहाँ पर नमाज़ें औरतें पढ़ती हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग हिस्सा बनाया जाता है। इस मस्जिद में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि वो यहाँ पर नहीं बैठ सकती। वो भला की हसीन थी, इतनी कि उसे देखकर उससे नज़र नहीं हटाई जाती थी। उसने 2 पल मुझे देखा, मेरी बात को गौर से सुना, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वो सामने देखती रही जहाँ पर मस्जिद का गुंबद था। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और वो अपनी चादर उठाकर वहाँ से चली गई। मुझे लगा शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, शायद इसीलिए इस तरह की हरकत की है, लेकिन वो देखने में कोई भिखारन भी नहीं लग रही थी। तो फिर इस टाइम सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आ गई? अगर किसी के घर से आई थी तो इनको क्या पता न चला कि वो घर से निकल गई है। खैर, मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब देखा कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं और अजीब सा हजूम लगा है, आवाज़ नहीं आ रही, मैं भी उस तरफ चल दिया। मैंने कहा कि मोमिनो, यहाँ क्या हो गया है, क्यों खड़े हो? तब सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मस्जिद के बरामदे में एक ऐसा हिस्सा था जो मस्जिद के हिस्से में भी आता था और नहीं भी। वहाँ पर लोग एक तरफ को अपने जूते उतार कर बैठते, लेकिन अगर इस जगह बैठ जाते तो मस्जिद का गुंबद भी साफ नज़र आता था। उसके ऊपर छत भी थी। वहाँ पर उस औरत ने अपनी चादर बिछाई और वहीं पर बैठी थी। उसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे, आंखें बंद की हुई थीं। काले रंग के लिबास में उसका सफ़ेद रंग नहायत ही खूबसूरत लग रहा था। आंखें बंद किए बैठी, ऐसा लगता था कि आसमान से कोई परी उतर आई है या कोई हूर जो मस्जिद में आकर बैठ गई है। कोई उसे बुला नहीं रहा था। अगर कोई बुलाता भी था तो वो जवाब नहीं दे रही थी। अपनी दुआ नमाज में इस कदर मसरूफ़ थी कि अगर यही औरत किसी बापर्दा जगह पर कमरे में बैठी होती तो सब इसको देखकर सुबहान अल्लाह कह देते, लेकिन जिस जगह बैठी थी यहाँ उसे बैठना नहीं चाहिए था। यहाँ सारे मर्द उसे देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सब यही सोच रहे थे कि वो अपनी इबादत में मसरूफ़ है। मैंने सब लोगों को कहा कि आप यहाँ से हट जाएं। उसको आवाज़ दी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। फिर उसने आमीन कहा और मेरी तरफ पलटी तो मैंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पर नहीं बैठ सकती, तो फिर क्यों बैठी हो? चलो उठो यहाँ से, तुम्हें सब लोग देख रहे हैं, क्या तुम्हें खुद शर्म नहीं आ रही? अभी मैं बोल ही रहा था कि एक शख्स बोला, इमाम साहिब आराम से बात करें, आप इतने तल्ख लहजे में बात क्यों कर रहे हैं? हो सकता है इसे ये सब पता न हो, तभी तो वो यहाँ पर बैठी है, वरना आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे उस शख्स पर बहुत गुस्सा आया कि अभी से ही तरफदारी शुरू कर दी, इसकी कोई जानने वाली है क्या? खैर, उसे कहा कि यहाँ से उठकर चली जाओ, मगर वो बिल्कुल नहीं उठ रही थी। अब उसने तस्बीह फेरना शुरू कर दी। अपनी ही इबादत में मसरूफ़ थी। नमाजी ने नमाज अदा की और वहाँ से चले गए।
کچھ لوگ وہیں پر کھڑے تھے جن کو مجھے بھیجنا پڑا، لیکن اس عورت کو وہاں سے نہ اٹھا سکا کیونکہ وہ کسی بات کا رد عمل ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے لگا جب سب یہاں سے چلے جائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چلی جائے گی۔ میں صبح کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ جب گھر چلا گیا اور واپس آیا تو یہی سوچ رہا تھا کہ جا چکی ہوگی بھی، مگر سارا دن تھوڑی نہ وہاں پر بیٹھے گی۔ جب واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ابھی بھی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ پانی کی ایک بوتل پڑی تھی۔ میں نے پوچھا تو مسجد میں کام کرنے والے چھوٹے بچے نے بتایا کہ میں نے اسے پانی دیا ہے، اس نے پانی مانگا تھا۔ وہ عورت تو اس جگہ پر چپک کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اب اس سے بات کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جاتا؟ ایک عورت سے ایک عورت کی بات کروائی جا سکتی تھی، لیکن میں کسی عورت کو مسجد میں لے کر آتا اور پھر یہ بات تو سارے شہر میں پھیل چکی تھی کہ کوئی عورت مسجد میں آ کر بیٹھ گئی ہے اور اٹھ نہیں رہی، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی۔ اگر میں اپنے گھر سے اپنی بیوی کو لے کر آتا کہ اس سے بات کریں یا اسے سمجھائیں تو پھر میری بیوی بھی ان باتوں کا حصہ بن جاتی۔ میں اپنی بیوی کو لانا نہیں چاہتا تھا، جانے وہ کس مٹی کی بنی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن یہ عورت یہاں سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ سوچا کہ اس کو بھوک لگ گئی ہوگی، کھانا کھانے کے لیے تو ضرور اٹھے گی، لیکن جب مغرب ہوئی تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک شخص اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، شاید اپنے گھر سے ہی ڈلوا کر لایا تھا کیونکہ برتن گھر کے لگ رہے تھے۔ اسے کھانا سامنے رکھ دیا تھا اور آرام سے کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اس نے کہا کہ بیچاری صبح سے یہاں بھوکی بیٹھی ہے، اگر میں نے اسے کھانا دے دیا تو برا کیا، اور بات آپ نے کیسے کہہ دی کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کو کھانا کھلانا کیا کوئی بری بات ہے؟ مجھے اس شخص کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا۔ وہ 2 شادیاں کر چکا تھا، آج کل تیسری شادی کرنے کے چکر میں تھا۔ اس کا دل مچل کیوں رہا تھا؟ میں اچھی طرح جانتا تھا ایک حسین عورت کو دیکھ کر تو کسی بھی مرد کا دل پگھل جائے گا۔ اس نے کھانا کھا لیا اور اب رات ہونے والی تھی۔ مجھے لگا رات کو ضرور چلی جائے گی۔ مسجد کو کبھی بند نہیں کیا جاتا، وہ مسجد کی اچھی تھی لیکن رات میں وہاں پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسے یہ خود پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو میں نے کہا، تم کس مٹی کی بنی ہو، کس سلسلے میں یہاں بیٹھی ہو؟ اب رات ہو گئی ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ، تم نے اپنا بہت تماشا بنا لیا ہے۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بھی تسبیح پڑھ رہی تھی، آہستہ آہستہ رو بھی رہی تھی، ایسی عبادت میں مصروف تھی کہ اس کو دیکھ کر واقعی ایسا لگتا کہ اس کی عبادت بہت خالص اور سچی ہے، لیکن جس جگہ بیٹھی تھی یہ بات بالکل بھی بجا نہیں تھی۔ میں وہاں سے چلا گیا اور سوچنے لگا کہ چلی گئی ہوگی، لیکن صبح جب آیا تو دیکھا وہ وہیں پر بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید اس نے اپنی نیند پوری کی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ پوری رات جاگی تھی۔ اب مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، کیوں اپنی عزت کا تماشا بنا کر یہاں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ لیکن وہ نہ اٹھی۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ وہ پورا دن وہاں بیٹھ کر عبادت کرتی رہتی، کے لیے ضرور جایا کرتی، مگر اس وقت جاتی جب میں وہاں پر نہیں ہوتا تھا، یا پھر میں اپنی نماز میں مصروف ہوتا، کیونکہ میں نے جب بھی اسے دیکھا وہیں پر بیٹھے ہوئے ہی دیکھا۔ لیکن ایک بات پر جانے مجھے خوش ہونا چاہیے تھا یا افسردہ کہ جب سے وہ وہاں آ کر بیٹھی تھی مسجد میں نمازیوں کا رش لگ گیا تھا۔ اس سے پہلے نمازیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، لیکن اب تو میں نے سنا کہ آس پاس کے علاقوں سے بھی لوگ وہاں پر آ رہے تھے۔ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ فلاں مسجد کی دہلیز پر ایک عورت بیٹھی ہے جو نہایت ہی حسین ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ عورت ہے ہی نہیں، اللہ کی کوئی نیک بندی ہے یا کوئی حور ہے جو اچانک سے وہاں آ کر بیٹھ گئی ہے اور صرف نیک لوگوں کو ہی نظر آتی ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہو چکی تھیں۔ ایک ہفتے کے اندر ہی سب کچھ ہوا تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ کسی کو بھی حیران کر دے۔ ایک دن وہاں انتظامیہ کا بندہ آ گیا، یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنے سارے نمازی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی مسجد میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے کہا پنکھے کم ہیں اور باہر بھی مرمت کروانی ہے۔ اس نے کہا ضرور، یہ دونوں کام کروا دیں گے، بلکہ پنکھوں کی جگہ اس مسجد میں اے سی لگوا دیں گے۔ یہاں پر تو اتنے سارے نمازی آتے ہیں، تنگی ہوتی ہوگی۔
اس عورت کا باہر بیٹھنے کا مجھے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ نمازیوں کا رش دیکھ کر انتظامیہ نے نوٹس لے لیا اور مسجد کے وہ کام جو کئی سالوں سے پڑے تھے پورے کرنے کی حامی بھر لی۔ روز میں اس وقت اس کے ساتھ سر کھپاتا اور کہتا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، کیوں بیٹھی ہو، کیا چاہتی ہو، تم کس لیے بیٹھی ہو، کیوں اپنا تماشا بنایا ہوا ہے، لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، تم کو شرم نہیں آتی؟ لیکن وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ بات تو میرے گھر میں بھی پہنچ گئی کہ مسجد کے باہر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ میرے بچے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ویسے ان کا میرے ساتھ اتنا مذاق نہیں تھا، مگر باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے تھوڑا تنگ کیا اور کہنے لگے، یہ آپ کی کچھ لگتی تو نہیں، کہیں وہ ہماری دوسری ماں تو نہیں جو آپ سے ناراض ہو کر آپ کو منانے کی خاطر وہاں پر بیٹھ گئی ہے؟ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ میں نے خود ہی اس عورت کو باہر بٹھایا ہے تاکہ اس مسجد میں لوگ آئیں۔ اب لوگوں کے دماغوں میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، ان کا کیا کیا جا سکتا تھا۔ لوگ تو رائی کا پہاڑ بنانا جانتے ہیں۔ میرے پاس ایک ہی طریقہ بچا تھا، کسی طرح یہ عورت یہاں سے اٹھے اور میں اس جگہ پر کوئی چیز رکھ دوں یا خود وہاں جا کر کھڑا ہو جاؤں جہاں پر یہ بیٹھی ہے، پھر اس سے کہوں کہ اب اٹھ گئی ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ جب تک وہ بیٹھی تھی اسے وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا کہ اسے ہاتھ لگاتے تو اس نے شور مچا دینا تھا، ہم پر پرچہ ہو جاتا، اس نے کہنا تھا یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اس لیے ہم یہی کر سکتے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ اس پر نظر رکھوں گا، یہ جس ٹائم بھی اٹھے گی میں اس کے پاس جاؤں گا، کہتے ہوئے بھی دیکھا، نہ جانے کس بات پر رو رہی تھی، لیکن رات میں بھی میں نے موقع گنوا دیا کیونکہ بیچ میں مجھے نیند آ جاتی تھی اور بہت گہری نیند سو جاتا، لیکن جب اسے دیکھتا وہ رو رہی ہوتی، ساری رات بیٹھ کر روتی، اس لیے کھانا پانی لے آنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ سارے نمازی اس کے گرویدہ ہو چکے تھے، اس لیے کھانا لاتے، پانی بھی لاتے اور اس سے پوچھتے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائے۔ لوگوں پر تو میں حیران تھا، ویسے مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ اب یہ ایک حسین عورت بیٹھی تھی تو نمازیوں کا رش بڑھ گیا، اس کے چکر میں لوگ 5 وقت کے نمازی ہوئے جا رہے تھے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس کوئی شخص کھڑا تھا، مجھے لگا یہ بھی کوئی نمازی ہے جو اس کی مدد کرنے کے لیے اس سے بات کر رہا ہے، کیونکہ جب سے یہاں بیٹھی تھی اس کی مدد کے لیے امیر لوگوں نے بہت آفر کی تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے، کسی کا آپریشن کروانا ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، ہم مالی مدد ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، ہم مالی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ کیونکہ ایک تو وہ حسین تھی، ایک ایسی جگہ پر آ کر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ویسے بھی خاموش عورت ایک راز کی طرح ہوتی ہے، اور اس کی خاموشی تو ایک راز نہیں بلکہ تجسس بن گئی تھی جس کو ہر انسان پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ محلے کا ایک بہت امیر آدمی بھی اس کے پاس آیا اور کہا، مجھے بتاؤ میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا، لیکن اس نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ شاید اس کا مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا، لیکن اگر اسے پیسے اور شہرت نہیں چاہیے تھی تو پھر وہ یوں ہی کیوں بیٹھی تھی؟ مانا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھی تھی، لیکن یہ مسجد بازار کے قریب تھی اور یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ بازار میں آ کر بیٹھ گئی ہے، اوپر سے اتنی حسین عورت کہ بازار کیا کسی سنسان جگہ پر بھی بیٹھتی تو وہاں بھی لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے۔ یہاں آتے جاتے لوگوں کا بھی رش ہوتا، مسجد میں ہر روز اتنے سارے لوگ آتے تھے۔ وہ کیا چاہتی تھی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے پہلے کوئی نہ کوئی آ کر بیٹھتا تھا، لیکن وہ کبھی بات نہیں کرتی تھی، لیکن آج وہ شخص کے ساتھ کھڑا تھا، وہ اس کے ساتھ بات کر رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں ان کی طرف بڑھا تو وہ شخص وہاں سے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا چاہا تو وہ بھاگ اٹھا، میں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں زیادہ دیر تک اس کا پیچھا نہیں کر سکا۔ واپس آ کر میں نے اس سے کہا کہ یہ کون تھا؟ یہ تمہارا کوئی جاننے والا تھا؟ اگر یہ تمہارے گھر کا کوئی فرد تھا تو اسے شرم آنی چاہیے، کیونکہ تم یہاں پر بیٹھی ہو اور اس کی غیرت یہ گوارا کر رہی ہے۔ لیکن عورت نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں روز اسی طاق میں رہتا تھا کہ کب یہ اٹھتی ہے، لیکن وہ بہت چالاک تھی۔ وہ جتنی معصوم لگتی اتنی ہی سمجھدار تھی۔ وہ ہمیشہ اسی ٹائم میں اٹھا کرتی جب میں یا تو نماز پڑھ رہا ہوتا یا مصروف ہوتا یا پھر اپنے گھر جاتا۔ اب گھر والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو تو باتیں کرتے ہو، لیکن جب سے وہ عورت مسجد میں آ کر بیٹھی ہے تم بھی تو مسجد میں زیادہ وقت دینے لگے ہو۔ پہلے صرف اذان کے اذان جاتے تھے، اب تو پورا دن، یہاں تک کہ رات کو بھی گھر سے باہر رہنے لگے ہو۔ میرے اپنے گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا، لیکن ان کو کیا سمجھاتا؟
میں نے اسے اٹھانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ گھر والے غصہ ہو گئے کہ بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، کب تک بیٹھی رہے گی؟ ساری زندگی تو بیٹھی رہتی، کبھی نہ کبھی تو اٹھ کر چلی جائے گی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس عورت کا بھی وزن کم ہونا شروع ہو گیا۔ جس دن وہ پہلے آئی تھی اور اب میں زیادہ فرق تھا، کیونکہ یہاں پر اسے وہ کھانا ملتا تھا جو لوگ اسے دے جاتے۔ کبھی لوگ کھانا دینا بھول بھی جاتے، وہ پھر بھی بیٹھی رہتی۔ ایک ہی جگہ دن رات بیٹھ کر نماز پڑھنا، اللہ کی تسبیح کرنا، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ انسان ایک جگہ پر 2 گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر وہ جانے کیسے اتنے دنوں سے یہاں بیٹھی تھی، لیکن آج وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ اپنی جگہ سے غائب تھی یا پانی پینے۔ رات کا ٹائم تھا، اس ٹائم پر یہاں کوئی نمازی نہیں تھے۔ آج رات میں اس کام کے لیے رک گیا تھا، کسی طرح سے اسے اٹھا سکوں گا۔ میں فوراً اس جگہ کی طرف بڑھا، مگر یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ جس جگہ پر وہ بیٹھی تھی اس جگہ پر ایک ایسی چیز پڑی تھی جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کی قمیض تھی جو 3 سال کا ہوگا۔ وہ اس قمیض پر بیٹھی تھی، کچھ پڑھ رہی تھی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ میں حیران کھڑا تھا کہ وہ آ گئی اور اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مجھے پوری بات بتا دو۔ وہ کہنے لگی، میں ویسے بھی کل جا رہی تھی، اگر تم نے سب دیکھ ہی لیا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، کیسے نہیں جا سکتی، مجھے بات بتانا پڑے گی۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری بھی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، میرا 3 سال کا بچہ جس کا نام احمد ہے 1.5 سال سے گمشدہ ہے، کہیں بھی نہیں مل رہا۔ مجھے شادی کے 4 سال بعد میرا بیٹا، اس کے بعد سے مجھے دوبارہ کوئی امید ہی نہیں ملی۔ بہت ہی منتوں مرادوں سے حاصل کیا تھا، 3 خاندانوں کا ایک لاڈلا بیٹا تھا، لیکن نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا، بلکہ وہ گم ہوا ہے۔ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، دعائیں کی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ پھر کسی نے یہ وظیفہ بتایا کہ مسجد میں قبلہ رخ کر کے تمہیں 15 دن تک بچے کی قمیض نیچے رکھ کر اوپر بیٹھنا ہوگا اور یہ تسبیح پڑھنا ہوگی تو اس سے وہ مل جائے گا۔ ایک ماں ہو کر جو اپنے بچے کی جدائی میں جل رہی ہے، اسی لیے میں یہ سب کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس دن جس کو آپ نے میرے ساتھ دیکھا وہ میرا شوہر تھا، جو مجھے یہ بتانے آیا تھا کہ احمد کی کوئی خبر نہیں، مگر مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ میں نے صرف اللہ سے دعا مانگی ہے، عبادت کی ہے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا بیٹا مل جائے۔ جن ماں باپ کے بچے کھو جاتے ہیں وہ ماں باپ نہ زندہ رہتے ہیں نہ مردہ۔ میں نے اس سے کہا، تم نے پولیس میں رپورٹ نہیں کروائی؟ اس کی یہ بات سن کر میں حیران بھی ہوا نہیں، میں یہ سوچ کر ہی ڈر گیا کہ ایک بچہ اگر کہیں کھو جائے تو ماں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، ماں باپ تو سولی پر اٹک جاتے ہیں۔ اس عورت کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ کہتی کہ پولیس والوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ملا، ہم لوگوں نے ہر طرح کی کوششیں کر لیں۔ میرے گھر والے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ میری ساس کہتی ہے کہ اب تک تو وہ مر ہی گیا ہوگا یا کسی نے کہیں بیچ دیا ہوگا، لیکن میں تو ماں ہوں نا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں۔ آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، لیکن عمل کا حصہ تھا، میں نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی تھی، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ کوئی دکھ پہنچا ہو تو معافی چاہتی ہوں، میں دوبارہ یہاں پر کبھی نہیں آؤں گی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آج سے ہر نماز کے بعد تمہارے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ اگر تم مجھے یہ سب بتا دیتی تو نہ میں اتنا پریشان ہوتا، نہ تمہیں اتنی ساری باتیں سناتا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت کچھ سنایا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی، اس کے بعد میں اس کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتا۔ 2-3 سال گزر گئے، میں سوچنے لگا پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ پھر ایک دن مجھے خبر ملی، مسجد میں ایک شخص آیا جس کے ساتھ 7 سال کا بچہ بھی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ یہی اس کا بیٹا ہے جو اس کو مل گیا تھا، کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا، اس کو کسی طرح پولیس نے بازیاب کرایا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس ماں کو بہت سکون مل گیا ہوگا۔ پر وہ شخص بھی رونے لگا، بچہ بھی کہنے لگا کہ وہ بیچاری تو 6 مہینے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی، دن رات روتی تڑپتی رہتی تھی، اسے مہلک بیماری لگ گئی اور اس کی وجہ سے میں اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے جانے کے 15 دن بعد ہی ہمیں بچہ واپس مل گیا۔ پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی، لیکن وہ اپنے بچے کو دیکھے بنا ہی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اس کی مغفرت کی دعا۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اولاد کے اغوا ہونے یا گم ہو جانے کا دکھ اولاد کے مر جانے کے دکھ سے بہت بڑا ہوتا ہے۔
نہ جانے اس عورت کو بہت برا بھلا ہم نے کہا، لیکن وہ کچھ بتا بھی تو نہیں رہی تھی۔ اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ جہاں بھی ہو اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے بچے کو زندگی دے دے۔ میں کیسے ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ماؤں کے دلوں کو اس طرح زخمی کرتے ہیں، ان کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ اس کی بھی یہی کہانی تھی کہ کسی نے دشمنی میں آ کر اس کے بچے کو اغوا کروایا تھا، کیونکہ یہ ان کے خاندان کا پہلا اور آخری وارث۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔